ट्विटर के ऊपर जनाब दो बड़े सियासी रहनुमाओं का आपस में टाकरा हो गया. Oh how the mighty have fallen, your sequels are not amiss as you have been the king of conspiracies. मुझे नहीं समझ आई ये इतना शेक्सपियर वाला टच देने की क्या जरूरत थी. 4 दिन भाई हो चुके हैं, जेलें इस तरह भरती हैं. जे फड़ने ने तो सारे फड़ो बनाने कटो बाहर. वहां पे उनकी फैमिलीज जो हैं वो बेचारी परेशान हो रही हैं. बहुत नाजुक सूरत हाल है. ठीक करें आप इसको. इस तरह नहीं इनकलाब आ सकता. इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं एक हंगामी मीडिया टॉक कर रहा हूँ, बीच में कहते हैं कि कपड़े उतारते हैं. ये भी बताओ. आई एम सॉरी, एक सहाफी होने के नाते इस किस्म के बिहेवियर को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान. अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा. नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें इस व्लॉग के अंदर आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक ख़बर देना चाहेंगे कि आज हम एक बड़ा अपना खुसूसी पॉडकास्ट जो है वो अपने दूसरे चैनल के ऊपर मेरे मेहमान उसके ऊपर जो है हम जारी करने जा रहे हैं. और वो पॉडकास्ट जो है वो अदाकार शान के साथ हमने रिकॉर्ड किया है. बड़ा खुसूसी पॉडकास्ट ये इसलिए भी है कि पहली दफ़ा शान जो हैं वो किसी पॉडकास्ट के अंदर बैठे हैं और उन्होंने हमें ये मौका दिया है. बड़ी तफसील से उनके साथ इस पॉडकास्ट में गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने रद्द-ए-अमल अपना दिया है मौला जट के ऊपर, मौला जट जो नई फिल्म आई है उसके ऊपर, और साथ ही साथ सिनेमा इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है कुछ उसके ऊपर उन्होंने बात की है. और सियासत के अंदर इमरान खान साहब से उनको कितना लगाव है और क्यों है ये लगाव, उसके बारे में भी बड़ी तफसील से बात हुई है. तो इंशाल्लाह 6 बजे, इतवार की शाम 6 बजे जो है वो हम उसको रिलीज़ करेंगे. उसे देखना मत भूलिएगा. और जिन लोगों ने हमारा वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी जो है वो आ सके. ख़बरों की तरफ चलते हैं. ट्विटर के ऊपर जनाब दो बड़े सियासी रहनुमाओं का आपस में टाकरा हो गया, और वो टाकरा जो था वो मरीम नवाज़ वर्सेस इमरान खान था. दोनों का आपस में जो है वो टाकरा हो गया. वैसे तो ये जो ट्विटर के ऊपर होने वाली लड़ाइयाँ होती हैं ये बड़ी अगली हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में जवाब जो है वो सिर्फ एक फरीक की तरफ से आ रहा था, मरीम नवाज़ की तरफ से. इमरान खान साहब ने जो है वो कोई जवाब नहीं दिया. दोनों आपस में जो है वो ज़रा गुत्थम गुत्था हो गया. तो बल्कि मैं ये कहूँ कि मरीम नवाज़ ने एक्चुअली इमरान खान के बारे में गुफ्तगू की है. इमरान खान साहब ने मरीम नवाज़ के ऊपर जवाब कोई नहीं दिया. हमला अलबत्ता मरीम नवाज़ के ऊपर ही था, जो कुछ उन्होंने कहा था. आगाज़ कहाँ से होता है जनाब? आगाज़ यहाँ से होता है. इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं, और एक्चुअली ये एक ट्रेंड है, मरीम द स्पॉइल्ड ब्रैट, ये ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर के ऊपर. और ये ज़ाहिर बात है पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं. तो इमरान खान साहब ने बेसिकली ट्वीट किया, लिखा उन्होंने, शेमलेस एंड कैलकुलेटेड अटैक्स ऑन सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय पीडीएम एंड स्पॉइल्ड ब्रैट मरियम nurtured on corruption money have one purpose only, to run away from elections even by violating constitution, by attacking SCP. They are damaging the federation and ensuring law of jungle prevails in Pakistan. ये इन्होंने ट्वीट किया. डायरेक्टली मरीम नवाज़ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया. अच्छा, मरीम नवाज़ ने जो आगे से जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. 2-3 मुख्तलिफ एंगल से ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. उन्होंने जवाब दिया, Oh how the mighty have fallen, your sequels are not amiss as you have been the king of conspiracies, thriving and surviving on them with the help of your godfather Faiz and his vestiges. Now watch the spoilt brat checkmate you, so godsons and pawns like you are relegated to irrelevance. अच्छा, ये जो इनकी ट्वीट थी ना, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब मैं होता था तो मैंने वहाँ पे एक प्ले किया था, जूलियस सीजर, शेक्सपियर ने लिखा था. मुझे यकीन करें इस तरह लगा जैसे इन्होंने ना शेक्सपियर की किसी किताब से जो है ना ये अल्फाज निकाल के तो ये ट्वीट किया हुआ. आई वॉज क्वाइट सरप्राइज. ये बिल्कुल शेक्सपियरियन लैंग्वेज जो है ना वो इस ट्वीट के अंदर इस्तेमाल हुई थी. मुझे समझ नहीं है, मतलब ये सारा कुछ आप सीधी लैंग्वेज में भी लिख सकती थी. मुझे नहीं समझ आई ये इतना शेक्सपियर वाला टच देने की क्या ज़रूरत थी. ओ हाउ द माइटी हैव फॉलन. मुझे बिल्कुल लगा कि जैसे मैं दोबारा उस प्ले के अंदर आ गया हूँ. और आगे उन्होंने लिखा, योर चोर डाकू नैरेटिव हैज़ नॉट ओनली फॉलन फ्लैट ऑन इट्स फेस बट फ्रॉम बीइंग कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग 190 million pounds to your wife's jewelry and Toshakhana heist, to signing files for 5-carat diamond ring. You are the first ever prime minister to be guilty of all forms of corruption. The fact that you are avoiding courts and begging for adjournments is a glaring admission of you being guilty. Plastered leg will no more save you. Man up and face the law. अच्छा, ये जो दूसरी वाली थी ना ये फिर भी सीधी अंग्रेज़ी थी. वो जो पहली वाली थी वो तो मुझे पता नहीं लगा. जैसे उन्होंने वो आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो एक चैट चल रही है, तो शायद उन्होंने पहले उसमें कंटेंट डाल के फिर उन्होंने कहा कि बताओ ये अगर शेक्सपियर लिखता तो किस तरह लिखता, तो वो सारा कंटेंट उठा के उन्होंने लिख दिया. बहरहाल ये बेसिकली इल्ज़ाम तराशियाँ दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर हुई थी.
جس میں مریم نواز نے ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے کہ جی آپ اس کا جو ہے جواب دیں. اسپوائلڈ برات کا میرے خیال میں جو لفظ تھا نا وہ ان کو بہت برا لگا, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اچھا, ایک بڑا مزے کا خیز واقعہ جناب پیش آیا ہے, اور وہ پیش آیا جناب اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. پچھلے 2 دن سے اعظم سواتی صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی ان کو پروموٹ کر رہی تھی کہ کیا بات ہے جناب, بڑے جنہوں نے کہتے ہیں وہ مرد لگ گیا, تو کہ جی اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. اب اعظم سواتی صاحب بھاولپور کے کڈنی سینٹر میں میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو لے جایا گیا, تو میڈیا سے گفتگو کرنے کے دوران جو ہے اعظم سواتی صاحب نے 3 دن کے اندر ہی اپنا موقف بدل لیا. انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری تو بھائی ابھی ویٹنگ لسٹ میں تھی, اب میں تو شاہ محمود قریشی کو ملنے آیا تھا, انہوں نے مجھے بھی گرفتار کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ اس بار نہ تو میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا اور نہ ہی میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے. 76 سال میری عمر ہے اور کال کوٹری میں مجھے رکھا جا رہا ہے. یہ ویسے یہ فیکٹ ہے کہ مطلب یہ تو واقعی بہت زیادتی ہے کہ 76 سالوں کی عمر ہے اور ان کو کال کوٹری میں رکھا جا رہا ہے. اف اٹس ٹرو واٹ ایور ہی از سیئنگ, تو پھر تو واقعی غلط ہے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ مطلب اگر گرفتار کر لیا تو یہ تو آپ چاہتے تھے, اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ ویٹنگ لسٹ میں آپ کا نام تھا, تو چلو 2 دن پہلے سے ہی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ بڑا ایک مزے کا خیز مطلب ایک ایونٹ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو صرف ملنے گیا تھا, میں نے چوک کے اندر ہی بند کرتا ہے انہوں نے. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ملتان کے جناب ملتان کی باری تھی, ملتان سے گرفتاریاں ہونی تھی, وہاں پہ بھی بڑا ایک کامیڈی سین ہوا ہے. وہاں پہ چوتھے دن جو ہے وہ ان کی باری تھی. کارکنان جو ہیں وہ نواں شہر چوک پر وہاں پہ جمع ہوئے, اور اس موقع کے اوپر ان کے دیگر رہنما بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا, ملتان سے ذہن میں رکھیے گا, یا ساؤتھ سے اگر ہم اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ ملتان ظاہری بات ہے ساؤتھ کی ہم بات کرتے ہیں, تو ذرا چند نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو لوگ ایکچولی ساؤتھ سے, بڑے بڑے نام جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, مطلب اس سے سب سے بڑے رہنما تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بنتے ہیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی, شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جنہوں نے ضمنی انتخاب بھی لڑا تھا, ہار گئی تھیں, وہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سے ہار گئی تھیں. اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب جو چیف وپ تھے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے, وہ زرتاج گل صاحبہ, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑا ایک نام. اون عباس بپی جن کو کوئی عہدہ بھی دیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے ساؤتھ کے اندر, وہ بھی شامل تھے. یہ سب لوگ اتنے بڑے بڑے نام تھے, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ لوگ آج گرفتاریاں دیں گے. ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا, ان میں سے ایک آدمی بھی وہاں پہ گرفتار نہیں ہوا. تو پولیس نے وہاں پہ رضاکارانہ گرفتاری کے لیے وہاں پہ 3 وینیں کھڑی کی بھی تھی چوک کے اوپر کہ جناب آ جاؤ, آ کے گرفتار کرو, گرفتاری دے دیں آ کے. تو صرف چند کارکنان اور رہنما جو ہے اس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے پھر باہر آ گئے. تو وہ یہ تحریک جو ہے نا, وہ جیل بھرو تحریک اس کا نام تھا. وہ بھائی جیلیں بھرنی بھی تو ہیں کہ نہیں بھرنی؟ ابھی تک مطلب جو نمبر سامنے آیا ہے وہ 200 سے بھی کم ہے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو 200 سے کم بندے سے بھائی جیل کس طرح بھرے گی؟ 200 سے کم بندے سے تو 4-5 کمرے بھریں گے, بس صرف یہی ہوگا. جیلیں اس طرح بھرتی ہیں. تو اس میں یہ عامر ڈوگر صاحب بھی جو ہے وہاں پہ بغیر کسی گرفتاری کے جو ہے وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جی قومی اور صوبائی اسمبلی کے سابق ارکان, رہنما اور کارکن گرفتاری کے لیے منتظر تھے لیکن پولیس آئی نہیں. انہوں نے کہا پولیس نے 1 کلومیٹر دور گاڑیاں کھڑی کر دیں, جبکہ ہم نے تو نواں شہر چوک پہ جمع ہونے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جب کہیں گے ہم گرفتاری دے دیں گے. بھائی آپ نے گرفتاری دے دی, 1 کلومیٹر آگے چلے جاؤ. اگر 1 کلومیٹر دور میں نے کھڑی ہوئی تھی آپ وہاں پہ چلے جائیں. 1 کلومیٹر کیا فاصلہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا بہانے بازی ہے؟ تو 4 دن بھائی ہو چکے ہیں. اب 4 دن کے حساب سے خود پی ٹی آئی نے جو اناؤنس کیا تھا وہ یہ تھا کہ روزانہ کے حساب سے 200 لوگ جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے. تو 4 دن میں 800 بنتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتا دیجئے, پی ٹی آئی کے خود لوگ یہ بتا دیجئے کہ 800 بندہ گرفتار ہوا ہے ابھی تک, جو کہ 800 بھی کچھ نہیں ہے. 800 بھی کچھ نہیں ہے. میری نظر میں پنجاب سے کم از کم اور کچھ نہیں ہے, 50,000 سے 1 لاکھ بندہ تو گرفتار ہونا چاہیے تھا. آپ کے 800 بندہ نہیں پورے ہو رہے. انتہائی درجے کا فلوپ شو ابھی تک چل رہا ہے. اور یقین کیجئے میرے دل سے میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو آلریڈی اندر جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی, یہ اسد عمر, وہ کیا کہتے ہیں زلفی بخاری, یہ وہ کیا نام ہے ان کا, ولید اقبال صاحب. وہ ولید اقبال صاحب یار کتنے نازک قسم کے آدمی ہیں یار, اتنے ڈیلیکیٹ قسم کے آدمی ہیں. شعر و شاعری کرنے والا بندہ ہے وہ, لمز میں پڑھاتے رہے ہیں وہ. مجھے نہیں پتا آج کل پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے. انہوں چک کے تسی اندر کرتا ہے یار, باہر نکالیں ان کو یار. جے پڑھنے نے تو سارے پڑھو ورنہ انہوں کٹو باہر. کوئی گل ہے کرنے والی, کوئی طریقہ ہے؟
وہاں پہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو لاہور سے گرفتار کر کے ان کو باہر ہی لے گئے. آپ یہ کوئی طریقہ ہے؟ فوراً واپس کریں آپ ان کو, فوراً واپس لے کر آئیں. اور وہ ان کو گرفتار کر کے ایم پی او کے تحت 30 دن کے لیے اندر کر دیا شاہ محمود قریشی صاحب کو. شاہ صاحب بہت نازک صورتحال ہے بھائی, بہت نازک صورتحال ہے. وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک وہ کلپ تھا نا جس میں وہ ایک مولوی کہتا ہے جی بہت نازک صورتحال ہے. تو یہ بہت نازک صورتحال ہے, ٹھیک کریں آپ اس کو. اس طرح نہیں انقلاب آ سکتا. آپ اس طرح کریں گے تو انقلاب آئے گا. وہ لڑکا تھا نا پی ٹی آئی کا, وہ بڑا پرانا ایک کلپ ہے کہ اگر پولیس ہمیں مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا. تو پولیس اگر اس طرح کرے گی تو انقلاب تھوڑی آئے گا. اسٹاپ ڈوئنگ دس. یہ وہ عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ, ایتھے لکھو ایبسولوٹلی ناٹ, ایتھے بنتا جی ایبسولوٹلی ناٹ. اس کے علاوہ بھائی جان سیاسی معاملات کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, قانونی معاملات کے حوالے سے بھی خبر لے لیں. مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ جو خود نوٹس لیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے, اس سلسلے میں فل کورٹ بنانے کے لیے درخواست جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پہ دائر کر دی گئی ہے. پہلے تو اعتراض انہوں نے اٹھایا تھا کہ 2 ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیں, مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے. فاروق اشنائے, کامران مرتضیٰ اور منصور عثمان ایڈوکیٹ, ان کے توسط سے جو ہے یہ درخواست اب دائر کر دی گئی ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا بار کونسل نے اس خود نوٹس پر 9 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے انہوں نے بھی فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس میں اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس طارق مسعود کو شامل نہ کرنے پر اظہار تشویش ہے, اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. دوسری جانب پختونخوا بار کونسل نے بھی جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی سینئر ججز کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا, جو کہ ہمارے لیے تشویشناک بات ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ جو بینچز بنے ہوئے تھے اس میں سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کراچی رجسٹری ایکچولی جانا تھا, آئندہ ہفتے جو ہے ان کا پورا اسکیجول جو ہے وہ بنا ہوا تھا, اس بینچ کو آئندہ ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس حسن رضوی نے آئندہ ہفتے کراچی رجسٹری میں ان کیسز کی سماعت کرنی تھی. تو ایک ریومر اڑی ہوئی ہے, اب ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو, جب تک جج صاحب خود اس کو اعلان نہ کریں, کہ یہ شاید یہ جو بینچ یہ جو ان کا اسکیجول جو ہے وہ کینسل ہوا ہے, جو روسٹر جو ہے وہ کینسل ہوا ہے, شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ فل کورٹ کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا روسٹر جو کراچی رجسٹری کا تھا وہ کینسل کیا گیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈی جی اینٹی کرپشن, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی فرا گوگی کے خلاف درج تمام مقدمات کی نئے سرے سے انکوائری کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اثر و رسوخ سے زرعی زمین سستے داموں فروخت کروائی تھی. فرا گوگی کا کیس ایف آئی اے کو بھی بھجوا دیا جائے گا. شیخ رشید کے خلاف انکوائری کو بھی ری اوپن کر دیا گیا ہے. رنگ روڈ اسکینڈل کی فائل بھی دوبارہ انکوائری کے لیے اوپن کر دی گئی ہے. شیخ رشید نے رنگ روڈ اسکینڈل میں سڑک کا رخ اپنی زمین کی طرف کروایا تھا. انہوں نے اس طرح اپنی زمین کی قیمت بڑھائی تھی. پنجاب بھر کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی نے کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریلیف دیا ہے. پرویز الہی کے دور میں ترقیاتی کاموں کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. پی ٹی آئی حکومت کے سینئر افسران کو انکوائری میں ریکارڈ سمیت بلا لیا گیا ہے. جو افسر اینٹی کرپشن سے تعاون نہیں کرتا اسے گرفتار کیا جائے گا. انکوائریاں اور گرفتاریاں آئندہ ہفتے شروع کی جا سکتی ہیں. محمود الرشید, مونس صلاحی, راجہ بشارت, مراد راز, یاسمین راشد اور دیگر وزراء کے محکموں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ معاملہ جو ہے وہ 5ویں گیئر کے اندر لے جانے کا ارادہ لگ رہا ہے ان باتوں سے. تو یہ ایک ڈیٹیلز ہیں. ساتھ ہی ساتھ نیب نے عثمان بزدار کے خلاف گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کر دیا. آمدن سے زائد اساساجات کیس جائیدادیں بنانے کے الزام میں عثمان بزدار اور ان کی فیملیز کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. نیب نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے مراسلہ جاری کیا ہے, جس میں 28 فروری تک نیب لاہور کو عثمان بزدار کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. عثمان بزدار کے خاندان کے 10 افراد کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. تمام فیملی ممبران کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ, عثمان بزدار یا فیملی کے نام پر پراپرٹی, زمین, تحائف اور وراثتی جائیداد کا ریکارڈ جو ہے وہ مانگا گیا. تو یہاں پہ بھی جو کام جو ہے وہ کافی تیز ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے ایک پریس کانفرنس کی کل رات کو, اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, اینڈ اٹ از کوائٹ مطلب شاکنگ جو ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی ہیں.
انہوں نے کہا کہ جی میں ایک ہنگامی میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، ایک بڑی خوفناک اور دردناک تکلیف دہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتی، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایک جاوید علی نام کے ایک صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائڈ پہ وہ جو ہے عثمان ڈار بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پہ یہ جاوید علی صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار جو ہیں ہمارے سیالکوٹ کے صدر ہیں، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی کو قانون کی فکر ہے نہ آئین کی فکر ہے، طاقتور لوگوں کا قانون ہے۔ جاوید علی سے جو ہوا ہے اس کے منہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سنیں۔ جاوید علی نے یہ کہا، انہوں نے یہ بتایا کہ میرا نام، اب ذرا جو ان کا بیان ہے ہم اسی طرح کوٹ ان کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا نام جاوید علی ہے، میں چوکیدار کی نوکری کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، مجھے بلایا جاتا ہے کہ آپ ادھر آ کر سیلری اپلائی کریں، آپ کو آپ کی سیلری ملے گی۔ میں ادھر گیا ہوں، مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے 3 ساڑھے 3 بجے تک بٹھایا جاتا ہے، اور ابھی کرتے ہیں، یہ اس طرح مجھے ٹالا گیا۔ 4 بجے کے قریب پولیس والے آتے ہیں، پہلے میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی لگاتے ہیں اور آنکھوں پر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چولا ڈال دیتے ہیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں۔ ادھر سے مجھے اٹھا کے پرائیویٹ گاڑی میں ڈال کر نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں، ادھر جاتے ہی 7-8 بندے ہوتے ہیں، وہ مجھے فرش پر لٹا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم سے عثمان ڈار نے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں دیے، میں نے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں دیے۔ وہ مجھے الٹا لٹکا کر کہتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں۔ جب میں نہیں مانتا تو ادھر سے اینٹ اٹھا کر دھاگے سے باندھ کر میرے نازک حصوں سے باندھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مانو کہ تم نے عثمان ڈار کو پیسے دے کر کانٹریکٹ لیا ہے۔ عمران خان صاحب بیچ میں کہتے ہیں کہ کپڑے اتارتے ہیں، یہ بھی بتاؤ۔ تو جاوید علی صاحب کہتے ہیں جی بعد میں مجھے ننگا کر کے فرش پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مانو عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں۔ جب نہیں مانتا تو کہتے ہیں کہ ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو اٹھاؤ، اس کو لا کر برہنہ کرو، ان کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پر ڈالو اور بلیک میل کرو۔ یہ بتا رہے ہیں سب کچھ۔ انہوں نے کہا جب میری فیملی آئی تو تب میں ٹوٹا اور ان کے سامنے رویا کہ آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 164 کا بیان دیں اور کہیں کہ آپ نے ٹھیکیداروں سے پیسے لے کر عثمان ڈار کو دیے ہیں۔ عمران خان صاحب بیچ میں کہتے ہیں یہ بتائیں اب کہ یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی۔ جاوید علی کہتے ہیں جی میری تو آنکھیں بندی ہوتی تھیں، اس وقت ادھر کوئی آتا تھا، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے بڑے صاحب آ گئے ہیں، بڑے صاحب، اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ عمران خان صاحب پھر کہتے ہیں جی یہ جو جاوید علی نے بات رکھی ہے یہ ہم کس طرح سے کنفرم کر سکتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہم تیار تھے۔ عثمان ڈار کو کرپشن میں پھنسانے کے لیے اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا ہے اور بیوی بچوں کو لا کر ساتھ والے کمرے میں رکھا اور کہا کہ ان کو ننگا کریں، یہ سیدھی بات بتائے، اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ ڈالیں گے۔ میں بڑی عزت سے چیف جسٹس عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ننگا کیا گیا، مارا گیا، اس کو کہا کہ عمران خان کے خلاف بیان دو۔ یہ جاوید علی کو یہ کہتے رہے کہ جی عثمان ڈار کے خلاف بیان دو۔ جب شہباز گل والا ہوا تو اس وقت بس غصے میں میرے منہ سے نکل گیا کہ جس جج نے واپس ریمانڈ دلوایا تھا اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ مجھ پہ توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا لیکن کسی نے زیر حراست تشدد پر کچھ نہیں کہا۔ جب مجھے گولیاں لگیں تو اس وقت چیف جسٹس سے مخاطب ہوا کہ جنہوں نے مجھے قتل کی کوشش کی ہے وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سے جنرل باجوہ یہاں پر ڈرٹی ہیری کو لے کر آئے ہیں تب سے تشدد شروع ہوا ہے۔ شہباز گل، اعظم سواتی اور مجھے گولیاں لگیں، لوگوں کو بند کمرے میں کپڑے اتارے گئے ان کے اور ذلیل کیا گیا۔ ایک شہری کے والدین کی کال آئی اور بتایا کہ ان کا بیٹا ابھی تک نارمل نہیں ہوا کیونکہ ان پر تشدد ہوا، لیکن سامنے آنے سے سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں لیکن ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ بیسکلی ساری بات کا لب لباب تھا۔ دیکھیے میں اس کے اوپر ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف سے، لیکن یہ جو شخص ہے جاوید علی، جو کچھ اس نے اپنی پوری یہ کہانی سنائی ہے، اور اگر یہ واقعی سب کچھ اس طرح ہوا ہے جس طرح یہ سب کچھ نیریٹ کر رہا ہے، اور اس کی بیوی اور بچوں کو بلا کے اور یہ تھریٹ کیا گیا ہے کہ جی ان کو بھی برہنہ کیا جائے گا، آئی تھنک دس از دا ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن۔ انسانی حقوق کی پامالی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اگر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا کرٹک ہوں، ان کے غلط کاموں کے حوالے سے، ان کے غلط بیانیے کے حوالے سے، غلط طرز سیاست کے حوالے سے، جس طریقے سے یوتھ کو جو ہے ایک غلط میسیجنگ دی گئی ہے، میں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن آئی ایم سوری، ایک صحافی ہونے کے ناطے اس قسم کے بیہیویئر کو میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، آپ نے عمران خان کا راستہ اگر روکنا ہے، وہ ان کی پاپولیرٹی کو ہٹ کرنا ہے، آپ سیاسی چالیں جو مرضی چلیں، لیکن اگر ان سیاسی چالوں کے اندر انسانی حقوق کی پامالی آئے گی اور اگر ایک ایسے شخص کے ساتھ یہ سب کچھ جو بتایا گیا ہے یہ ہوا ہے تو اس سے زیادہ آئی ایم سوری گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجھے
یہ کہنے پہ مجبور مت کریں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آج ایک ایسی حکومت کے اندر حکومت کے انڈر اس ملک کے اندر رہ رہا ہوں جو یہ سارے کام کروانے کے لیے تیار ہے. وہ جاوید علی ہو، اس کے بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگ اپنی سیاست کے خاطر جو ہے یہ سب کچھ کریں. عثمان ڈار نے میرے خلاف بہت سی ٹویٹس کی ہوئی ہیں، بہت دفعہ میرے خلاف بیانات دیے ہیں. ایوری مطلب اینی ڈرٹی تھنگ ان دا بک انہوں نے وہ حرکت کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن عثمان ڈار کے خلاف بھی اگر یہ سارا طریقہ اپنایا گیا ہے بیانات لینے کے لیے تو مجھے شرم آتی ہے کہ آج اس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.